अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़ीज़ बच्चों? उम्मीद है मिजाज गिरामी बखैर होगी। कल हम लोगों ने सी टेट उर्दू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी, जिसमें उर्दू असनाफ़ अदब के एक हिस्से यानी कि असनाफ़ सुखन के अक़साम पर चर्चा किया था, और मौजू के एतबार से और हैयत के एतबार से जो असनाफ़ सुखन हैं उसके अक़साम की चर्चा कर रहे थे। मौजू के एतबार से असनाफ़ सुखन के 3 मौजू पर कल हम लोगों ने चर्चा किया था। हम्द, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नज़म लिखी जाती है। तो बारगाह समदियत में नज़म लिखने के जो एहतराम हैं, अल्फाज की वो पाकीज़गी का जहन में रखते हुए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हम्द कहते हैं। और मुनाजात में अल्लाह से इल्तिजा की जाती है, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी खाकसारी को कबूल करते हुए अल्लाह से, खालिक कायनात से कुछ तलब किया जाता है, इल्तिजा की जाती है, तो उसको मुनाजात कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था नात, जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको नात कहते हैं। इन सब को हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल से समझा था। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मौजू के एतबार से इसनाफ़ अदब की चौथी जो किस्म है वो है मनक़बत। लफ्ज़ मनक़बत हज़रत अली करमुल्ला वजह की तारीफ़ में लिखे हुए इशार को कहा जाता है। हज़रत अली करमुल्ला वजह की तारीफ़ में लिखे हुए अशार को मनक़बत कहा जाता है, मगर उर्फ़ आम में यानी कि आजकल ये रिवायत है कि इशार के ज़रिए किसी बुज़ुर्ग, किसी वली या अल्लाह के किसी बहुत बड़े बरगुज़ीदा शख्सियत की तारीफ़ करने को मनक़बत कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मनक़बत लिखा है ना, अलग अलग लोगों ने मनक़बत लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मनक़बत का जैसे हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेसर राय अदीब ने ये मनक़बत लिखा था, आया न होगा इस तरह हुस्नो सबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो सबाब रेत पर, गुलशन फ़ातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। तो ये नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के फ़र्जंद यानी शुहदाए करबला है ना, इमाम हुसैन पर लिखी हुई ये नज़म है, जिसको मनक़बत कहते हैं। तो मनक़बत में हज़रत अली की तारीफ़ पहले की जाती थी, लेकिन अब हज़रत अली की तारीफ़ की जाती है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ की जाती है, और नवासे रसूल की तारीफ़ की जा सकती है, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जा सकती है, किसी अल्लाह के वली की तारीफ़ की जा सकती है ना। तो मनक़बत में इसी मनक़बत का हम लोग का आगे सिलसिला में अगर आप बढ़ें तो ग़ज़ल उर्दू सिन्फ़ शायरी में और मौजू के एतबार से जो उर्दू के असनाफ़ अदब हैं उसमें सबसे मशहूर सिन्फ़ जो है वो ग़ज़ल है, और सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ ग़ज़ल है। ग़ज़ल की वजह से उर्दू की चाशनी आज भी बरकरार है, वरना हम लोग तो बस क्या कहा जाए कि उर्दू को ख़ुद से दूर करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से अपनी तहज़ीब व तमद्दुन से भी दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा न सिर्फ इसलिए कि सी टेट की तैयारी करनी है, बल्कि अपने बच्चों को अगर हम तहज़ीब व तमद्दुन से आशना रखना चाहते हैं तो मेरी इल्तिजा है कि अपने बच्चों को हम उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि अगर बच्चे हमारे उर्दू से दूर हो गए तो यकीन जानिए एक दिन ऐसा आएगा अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को फरामोश कर देंगे, और जिसके असर अब दिखने भी लगे हैं। तो खैर, ग़ज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, लेकिन अगर हम बात ये करें कि ग़ज़ल लफ्ज़ आया कहाँ से, तो ग़ज़ल लफ्ज़ ग़ज़ाल से आया है। ग़ज़ाल के माने होते हैं भागती हुई हिरन के गले से निकलने वाली आवाज़। हिरन जब किसी शेर को देखकर भागती है
اور اس وقت خوف کے حالات میں اس کے جو آواز نکلتی ہیں اس کے حلق سے، اس کو غزال کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لفظ غزل ہے، غزال لفظ سے ضرور آیا ہے غزل، لیکن غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس نسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو صنف شاعری میں غزل اس صنف کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس میں عشق کی کیفیت بیان کی جاتی ہے، عشق کی کیفیت بیان کی جاتی ہے، یعنی غزل میں حسن کی سوخی اور عشق کی خودداری کا چرچا ہوتا ہے۔ غزل میں عاشق و معشوق کے بیچ کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، عشق کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ لیلا کے زلفوں کے پیچ و خم کا تذکرہ ہوتا ہے، قصہ گل و بلبل کہہ لیجئے اس کو، یعنی غزل عشق کی ہی بات غزل میں کی جاتی ہے۔ خالص غزل جو ہے اس میں صرف عشق کی بات ہوتی ہے۔ اب یہ دیگر بات ہے کہ عشق دو طرح کے ہوتے ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ غزل میں دونوں طرح کے عشق کی بات ہوتی ہے، عشق مجازی بھی، عشق حقیقی بھی، لیکن چونکہ آپ کے سی ٹیٹ کے سلیبس کو لے کر یہاں پر چلنا ہے، اس لیے میں اس پر بہت آگے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ غزل کی تعریف میں الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، ہو سکتا ہے وہ کافی لمبا ہو جائے، لیکن یہاں میں بہت کم وقت میں صرف سی ٹیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں۔ تو صرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ اس نسبت سے غزل اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق کی بات کی جاتی ہے، جس میں عاشق و معشوق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب یہ عشق مجازی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیاوی معشوق، یا پھر عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، یعنی خالق کائنات سے عشق جو اصل عشق ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر غزل کے بارے میں کچھ چیزیں یاد رکھنی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر اشعار معنی کے اعتبار سے منفرد معنی دے سکتے ہیں۔ اب آئیے غزل کے کچھ چیزوں پر ہم لوگ بات کریں۔ تو سب سے پہلے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اب مطلع کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، اور مطلع کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں اشعار ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ دونوں اشعار ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے میٹرک میں آپ نے غزل پڑھا ہوگا، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو یہ گیا ہوں یہ ردیف ہے، الجھایا بہلایا یہ قافیہ ہے۔ تو پہلے شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو جو دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مصرع کے معنی شعر کے ایک لائن کو، ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کا دونوں مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مصرع ہے، دل سے تیری نگاہ و جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ و جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضا مند کر گئی۔ دل سے نگاہ و جگر تک اتر گئی، دل سے تیری نگاہ و جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک نظر میں رضا مند کر گئی۔ یا اور بھی بہت سارے اشعار ہوں گے۔ قمار بارہبنکوی کا ایک شعر ہے، جھنجھلائے ہیں لجائے ہیں پھر مسکرائے ہیں، کس اہتمام سے انہیں ہم یاد آئے ہیں، ہے نا۔ تو بہت سارے آپ کو غزل کے جو ہیں
وہ مطلع یاد ہوں گے. کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں, اور یاد رکھنا ہے کہ اس کا دونوں مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم لوگ چلیں تو کبھی کبھی کسی غزل میں مطلع کے بعد کا جو شعر ہوتا ہے وہ بھی مطلع کی ہی طرح ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے عموماً, لیکن اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہی کے طرز پر ہے, یعنی اس کا دونوں مصرع بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے, تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ حسن مطلع کہتے ہیں. حسن مطلع کہتے ہیں اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع کی طرح ہو. اور ایک اور چیز ہے, غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں. کم سے کم 5 اشعار غزل میں ہوتے ہیں. زائد کی کوئی قید نہیں ہے, زائد جتنا بھی ہو سکتا ہے. اب ایک چیز اور ہے اس میں غزل میں یاد رکھنے کی, بیت الغزل کیا ہے؟ بیت الغزل. تو بیت الغزل جو ہے یہ اصل میں کسی بھی غزل کا جو سب سے خوبصورت شعر ہوتا ہے, سب سے اچھا شعر ہوتا ہے, اس کو بیت الغزل کہتے ہیں. غزل میں شاعر اصل میں جو شعر کہنا چاہتا ہے وہ اس شعر کا بیت الغزل کہلاتا ہے, یعنی اس غزل کا سب سے اچھا شعر. جیسے آپ نے مومن کا نام سنا ہوگا. مومن کا ایک شعر ہے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب نے مومن کے اس شعر کے متعلق کہا تھا کہ اگر مومن اپنا یہ شعر مجھے دے دیں تو میں اپنی ساری دیوان ان کو دے دوں. یعنی اس شعر کے غالب نے اس انداز میں تعریف کی تھی. اس شعر کا جیسے یہ غزل کا اس کا مطلع تھا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا, تم ہمارے کس طرح نہیں ہوئے, تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ جو شعر تھا یہ اس غزل کا بیت الغزل تھا. تو کسی بھی شعر کا جو سب سے خوبصورت, کسی بھی غزل کا سب سے خوبصورت شعر جو ہوتا ہے وہ بیت الغزل ہوتا ہے. اب آئیے, غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. عموماً شاعر مقطع میں اپنا شاعری کا جو نام ہوتا ہے تخلص کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ ادبی نام شاعر اپنی شاعری میں جس نام کا استعمال کرتا ہے, جیسے اسد اللہ خان نام ہے لیکن غالب ان کا تخلص ہے, تو مقطع جو ہوتا ہے, مقطع کے شعر میں شاعر عموماً اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں نا. مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. جیسے خمار بارہبنکوی کا ہی ایک غزل کا مقطع ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جھنجھلائے ہیں لجائے ہیں پھر مسکرائے ہیں, کس اہتمام سے انہیں ہم یاد آئے ہیں. اسی غزل کا مقطع تھا, مسجد میں خیریت تو ہے حضرت خمار, مسجد میں خیریت تو ہے حضرت خمار, یہ در ہے خدا کا یہاں کیسے آئے. تو یہ خمار بارہبنکوی کے غزل کا مقطع تھا. اور بھی بہت سارے آپ کو مقطع ہوں گے, لیکن تو یہ چیز ہو گئی. غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. غزل کا دوسرا شعر بھی اگر مطلع ہی کے انداز میں لکھا گیا ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کی جو سب سے خوبصورت غزل کا شعر ہوتا ہے, جس شعر کے کہنے کے لیے شاعر غزل لکھتا ہے, تو وہ بیت الغزل ہے. ہر غزل میں شاعر کا کوئی پسندیدہ شعر ہوتا ہے, یعنی شاعر وہی بات ہم تک اصل میں پہنچانا چاہتا ہے اور ماحول بنانے کے لیے دیگر شعر کہتا ہے, تو ایسے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں. اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے, جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے نا. جیسے ایک میرے خود کے شعر کا وہ مقطع ہے, جب اندھیرا بڑھے تیری جانب میاں, جب اندھیرا بڑھے تیری جانب میاں, نور کا شہر میں انجمن دیکھنا. تو بہت سارے شاعر کا, شاد عظیم آبادی کا ہے نا کہ کجا میں اور کجا شاد دنیا, کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. تو یہ مقطع ہے.
اب ایک اور جو چیز ہے جو ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، غزل کا ہر شعر الگ الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے، یعنی نظم میں جو ہوتا ہے کہ ہر شعر کسی ایک موضوع پر مربوط ہوتا ہے، لیکن غزل میں ہر شعر معنی کے اعتبار سے الگ الگ موضوع کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ قدیم روایت تھی کہ غزل اس صنف شاعری کو کہتے تھے جس میں صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہوں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ غزل کو تنگ دامنی کی علامت کہتے تھے کہ غزل کا دامن بہت تنگ ہے، غزل کا شاعر کبھی کسی مفلس کی جھپڑی کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتا، غزل کا شاعر کبھی کھیت کھلیانوں کی طرف نہیں دیکھتا، غزل کا شاعر کبھی سیاسی مسائل کو نہیں دیکھتا، غزل کا شاعر کبھی دنیا میں پھیلی ہوئی قتل و غارت گیری کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں لیکن غزل کا شاعر تو صرف عشق کی بات کرتا ہے۔ جیسے شکیل بدایونی کا ایک شعر بھی تھا، یہ اہل ہنر دیکھو تو شکیل ان سب کے جگر، فاقوں سے ہیں دل مرجھائے ہوئے، دلدار کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اب غزل کے شاعروں نے اپنی روش کو تھوڑا بدلا ہے، اب غزل میں صرف عشق کی باتیں نہیں کی جاتی ہے، اب دیگر باتوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مرحوم ندا فاضلی کے شعر غزل کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، جو نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو، رہے گی کب تلک وعدوں میں قید خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں کبھی تو آج بھی ہو۔ بدل رہے ہیں کئی لوگ یا درندوں میں، اگر ہو مرض کی تشخیص تو علاج بھی ہو، حکومت کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومت کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومت کو جو بدلتا ہو وہ سماج بھی ہو۔ انقلابی اشعار بھی بہت سارے شاعر نے لکھا ہے اور مفلسی کی طرف بھی ذکر کیا ہے۔ اب کے شعر و شاعری میں دنیا کے تمام مسائل کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہر طرح کے موضوع کو اس میں شامل کیا جائے، لیکن چونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آج منقبت اور غزل پہ، اور یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ میں نے صرف سی ٹیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ انشاءاللہ میں تفصیل سے کسی دن ان موضوع پر روشنی ڈالوں گا۔ فی الحال دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔